अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तीसरा रोज़ आप सब लोगों को मुबारक। जन्नत के पत्ते एपिसोड 26। एक हया सुलेमान ने कहानी सुनाई थी AR पाशा को कि कैसे उसने उसके भाई की जगह ले ली और उसका भाई कहाँ चला गया। उसके बारे में सारी तफसीलात बताई जा रही हैं कि ये जो होटल ग्रैंड बेओकदा का सबसे बड़ा होटल जो उसके भाई के नाम पे था, कैसे AB पाशा की उस पे हुकूमत हो गई। आइए जानते हैं। होटल ग्रैंड बेओकदा के एक निस्बतन वीरान साहिल के करीब वाक़ था। जजीरे के बाजार के रश और सयाहों के शोर और हंगामे से बहुत दूर एक बहुत ही पुरसुकून सी वो जगह थी। होटल की बुलंदोबाला इमारत की खिड़कियों से मरमरा का समंदर बिल्कुल सामने दिखाई देता था। वो बेओकदा का सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल था। वहां पे एक खातून का नाम बताया जा रहा है जो कि उसके होटल के मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी थी। इनका नाम है वीमत फिरदौस, जो कि पिछले 3.5 साल से इस होटल के मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी रही। हत्ता कि उस वक्त भी ये होटल में मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी रही जब AR पाशा ने अपने भाई को रिप्लेस कर दिया था। इसका ओहदा 3.5 बरस में वही रहा, लेकिन बॉस एक दफा जरूर बदला था। जब ये ताजा इज़मीर, जो कि तुर्की का एक शहर है, छोड़कर इस्तांबुल आई थी और कई जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद इसे इस्तांबुल से दूर इस जजीरे में ये जॉब मिली, तब वीमत का बॉस अब्दुर्रहमान पाशा नहीं था। उस वक्त वो उसके छोटे भाई की सेक्रेटरी थी, लेकिन इन पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ बदला था। उस नरम सी सुबह में अपने डेस्क की कुर्सी संभालती और पर्स उतार कर मेज पे रखते हुए वो भी यही सोच रही थी कि होटल ग्रैंड अब बहुत बदल गया है। वीमत फिरदौस नामी खातून वहां पे बैठी यही सोच रही थी कि जो उसका पिछला बॉस था वो बहुत खुशखल्क और सादा लोसा आदमी था। एक ऐसा आदमी जिसमें कोई बनावट नहीं होती थी, और वो होटल का मालिक होने के बावजूद भी अक्सर नीचे रेस्टोरेंट के किचन में काम करता ही पाया जाता था। और उसके इतने आम से हुलिये को देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि ये शख्स बेओकदा के रईसों में से है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया। वीमत अब्दुर्रहमान पाशा को पहले तो कभी कभार और फिर अक्सर ही होटल में अपने भाई के साथ आते देखती रही। यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता होटल का कंट्रोल और वो ऑफिस अब्दुर्रहमान पाशा की दस्तरस में ही चला गया। अब्दुर्रहमान पाशा ने कैसे सब कुछ अपने काबू में किया कि कोई चू भी नहीं कर सका, और उसका अपना भाई कहां चला गया इस बात को वो खुद भी नहीं जान सकी थी। वो उसकी सेक्रेटरी होकर भी अपने और उसके दरमियान ये जो फासला था इसको कभी खत्म नहीं कर सकी थी, और उसके जो इख्तियारात थे वो भी बहुत खत्म हो गए थे, क्योंकि अब्दुर्रहमान पाशा सिवाय छोटे मोटे दफ्तरी कामों के अलावा कुछ भी करने को नहीं देता था उसे। कभी कभी तो वीमत को शक गुजरता कि ARP ने अपनी कोई और भी शायद सेक्रेटरी रखी होगी जो उसके मामूलात से बाखबर होगी, वरना उसके पावर ऑफिस में क्या होता है वो उससे कतन बेखबर थी। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले चंद माह में उसने महसूस करना शुरू कर दिया था कि होटल ग्रैंड में इसके अलावा भी कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जो गलत था, कुछ ऐसा जो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते उसे कभी होने नहीं देना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा था वो समझने से कासिर थी, और खोज लगाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अब वो वहां पे बैठी अपनी दराज से एक फाइल निकालते हुए उसने यूं ही एक सरसरी सी निगाह सामने उस बंद दरवाजे पे डाली जिसमें AR पाशा की तख्ती लगी हुई थी, और वह ठिठक कर रुक गई क्योंकि दरवाजे की निचली दराज से रोशनी झांक रही थी। क्या अब्दुर्रहमान पाशा वापस आ गया? लेकिन कब? और उसे पता ही नहीं चला।
وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، لیکن وہ خود عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اور اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی اور اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور کہا، یس سر۔ اور آگے تھا اے آر پاشا جو کہہ رہا تھا، ویمت برنگ می اے کافی۔ اپنی بھاری اور باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے اس نے دروازہ ذرا سا بچا کر کھولا۔ عبد الرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں سے دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو وہ پہلے سے زیادہ اب باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو اچھا لگے یا برا، ویمت کو اس جیسا کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پہ رکھی اور کہا، السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک۔ وہ مسکرا کر اپنے باس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبد الرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں چھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سے ٹکڑوں کے اوپر ایک اور ٹکڑا آن گرا تھا۔ پاشا کے متعلق ایک بات تو وہ جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں ہی کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ مؤدب وہیں پہ کھڑی تھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ سر آپ کچھ اور لیں گے کیا؟ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کروا لاؤ۔ اس نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پر ڈلے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود تو وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے گرے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا اور اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ ویمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر کو نکل گئی، اور تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوؤں سے بھر چکا تھا اور اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی۔ البتہ ایشٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ وہ آگے آئی اور اس نے کہا، سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ جواباً وہ اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا، کیونکہ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کی توقع کے برعکس ہوا اور اس نے کہا، بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا، اور ویمت حیرت چھپاتی ہوئی بیٹھ گئی، اور وہ سگریٹ کے کش لیتے کھڑکی سے باہر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا، ویمت۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اور وہ سوچنے لگی کہ اتنی سی بات؟ سر کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً وہ کسی وجہ سے ہی رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہے اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور عبد الرحمن کہنے لگا، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ عبد الرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محسوس انداز میں دیکھا۔ سر کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے
ہاں؟ اس نے ناگواری سے سر ذرا سا جھٹکا. وہ کیوں کسی کی بات پر یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ تو صرف اپنے شوہر کی بات پر یقین کرے گی. ہاں، اور کوئی شوہر بھلا اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ سر، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے. اب کہ ویمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی. وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی. ایک معصوم سے اتفاق. اور اب بات کر کے تو ویمت خود بھی ذرا سے مسکرائی اور اس نے شانے اچکائے. اور عبد الرحمن کی آنکھوں میں جیسے ایک چمک آئی تھی اور اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا. لیکن ویمت کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنی کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا. وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا. وہ عمل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض کام ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ویلن بھی بنا دیتے ہیں. اور عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی اور اس کے چہرے پہ چھائی اب فکر غائب ہو رہی تھی. ویمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا. تھینک یو سو مچ. وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا اور ویمت کا دل تو خوشی سے بھر گیا. وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی. گو کے اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدسن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کام غلط ہے. لیکن عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا تھا. تمہارا شوہر کیسے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ جی سر، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مخمول انداز میں بتایا. اور ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پر ہی تھا، اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا. اگر ایڈوانس سیلری چاہیے تو بتا دینا. تھینک یو سر. وہ پورے دل سے مسکرائی تھی اور عبد الرحمن نے یقیناً اسے لالچ ہی دینے کی کوشش کی تھی. یہ اس کے مشورے کا انعام تھا اور وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی. اور جیسے ہی وہ مڑی تو عبد الرحمن پاشا اسے کہنے لگا، تمہارا ہیئر سٹائل اچھا ہے ویمت. عبد الرحمن نے اس کی عقب سے پکارا تھا اور اس کے قدم تو زنجیر ہو گئے. وہ بہت الجھن سے ذرا واپس پلٹی. عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورک گردانی کر رہا تھا اور وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، لیکن اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی ویمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا. تو پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر. وہ ذرا تذبذب سے بولی. ویسے تمہارا پچھلا ہیئر سٹائل بھی اچھا تھا. پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اور ویمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ کروائی ہی نہیں تھی. سو آئی جسٹ ریئلائزڈ کہ میں ان کا نام شاید صحیح نہیں پڑھ رہی ہوں. گائز آئی ایم ناٹ شیور اٹس دمیت، دیمت اور دمیت اور کیا لکھا ہوا ہے، بیکاز آئی ہیو نیور ہرڈ دس نیم بیفور، اور یہ لکھا ہوا بھی کلیئر نہیں ہے. سو اگر آپ میں سے کسی کو بھی پتا ہے کہ یہ نام کیا ہے تو پلیز پراپرلی اس کے اسپیلنگس آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم سے میں صحیح پڑھوں. ابھی کے لیے آئی ایم سیئنگ اٹ ایز دمیت آئی گیس. اور جب اس نے اپنے ہیئر سٹائل کے بارے میں پوچھا تو اے آر پاشا کہنے لگا، ہاں جو انطالیہ کے ساحل پہ تھا، تم پہ گھنگریالے بال
سرخ بال اچھے لگتے ہیں، وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری سے انداز میں کہہ رہا تھا، اور دمید کے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی سرک گئی، وہ پتھر کا بت بن کے رہ گئی اور ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا اور وہ فوراً سے باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ جا کر گری۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی، وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں ہی چھپتا تھا اور وہاں سے باہر تو کبھی جایا ہی نہیں کرتا تھا، لیکن تب تو اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ ڈرنک بھی تھی، لیکن بعد میں وہ کافی شرمندہ تھی۔ لیکن پھر اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے خاندان اور اس کے دوستوں کبھی کسی کو اس میگزین کے ان چند کاپیز کا بھی علم تک نہیں ہوا تھا، اور وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے غائب ہو چکا تھا۔ تو عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتا چلا؟ اور جب اس نے تھوڑا سا غور کیا تو اسے سمجھ میں آئی کہ عبد الرحمن پاشا کی اس بات کا کیا مطلب تھا۔ اب وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی، اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ اب سمجھی تھی، یعنی عبد الرحمن پاشا کی یہ سب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دیمت نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پہ آ جائے گا، اور پھر اس کا گھر، بچے اور زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس اور متنفر نگاہوں سے آر پی کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے، اور اسے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ اور بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا، اور وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہی ہوتی جیسا وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ اس نے لکھا کہ میں انڈیا سے واپس بیوقدہ آ چکا ہوں اور کیا ہم مل سکتے ہیں، اور پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا، جہنم میں جاؤ تم، اور میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محظوظ سے انداز میں ہنس پڑا اور پھر مسکرا کر سر چھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا، میں جہنم میں تو بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا پھر میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ اور سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے تو کوئی ہوگا، اور وہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کی تھی، اور وہ اسے نہ کبھی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ مائی گاڈ! تو کیا جہان سکندر عبد الرحمن پاشا کا چھوٹا بھائی ہے، اور جو عبد الرحمن پاشا کے کمرے میں حیات سلیمان کی اتنی ساری پکچرز لگی ہوئی تھی وہ عبد الرحمن پاشا نے نہیں بلکہ جہان نے؟ اٹس گیٹنگ انٹرسٹنگ۔ خیر، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ اگلے سین میں حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا، سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوقدہ آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں اور لنچ ساتھ ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بجے تھے، اور اگر وہ ابھی چلا تو 8 یا 8:30 تک تو پہنچ جائے گا، تو پھر وہ دوپہر تک بیوقدہ میں کیا کرے گا؟ اور اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟
وہ الجھتی ہوئی اندر آ گئی اور بیگ بیڈ پہ رکھے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا، لیکن نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ پہ آ کر کھڑی ہو گئی اور سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ ہاں شور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے ہوئے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی، کیونکہ جہان آ رہا تھا اور اسے ڈھنگ سے تیار ہو کر ہی جانا چاہیے تھا۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا اور پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا ہوا تھا۔ بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھی، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا، اور اب تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا ہوا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا، اب گھنٹی جا رہی تھی اور پھر آواز آئے ہیلو۔ جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا اور بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے۔ جہان تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا اور ابھی اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اجنبی سے پوچھتے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر کیا تو نہیں تھا، تو کیا اس کا کوئی دوست ہی نہیں تھا یا پھر وہ اپنے دوستوں کا ذکر پوشیدہ رکھتا تھا؟ ہے کوئی حیا تم نہیں جانتی؟ اچھا میں تمہیں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے، اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں تو نہیں بلانا چاہتی تھی۔ اور پھر اس نے جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ کہیں اس نے فون بند ہی نہ کر دیا ہو۔ اور دوسری طرف جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا، اور اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا اور وہ ترکی میں ہی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فکرہ جس میں حیا کو صرف اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا اور ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی کہ ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں تھا کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے؟ اور پاشا تو اب بیوقدہ بھی واپس آ گیا ہے نا؟ لوگ عموماً ریسٹورانٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتا دیا ہوگا، اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن پاشا کو نہیں مانتا تھا نا، تو پھر بس وہ انہی سوچوں میں گم تھی، اور پھر کہنے لگی اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملوں گی نا تو پوچھ لوں گی۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو وہ باکس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم ایک نہج پہ پہنچ کر وہ باکس میز پہ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے کو آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا سٹال شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا اور بال یوں ہی کھلے رہنے دیا، اور پرس میں کالی مرچ کا سپرے رکھ کر وہ باہر کو نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی بے چینی تو رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اسے تنہا ہی کیوں نہ سفر کرنا پڑے، اور ویسے بھی جزیرہ تو چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کی عقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، لیکن بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ تقریباً 5-10 منٹ کا ہی تھا۔ اس نے اسے کہا کہ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ تک پہنچا سکتے ہو؟ اور اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام، یعنی کہ اوکے،
اور اگلے لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویہ درختوں سے گھری ہوئی تھی اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر تو نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں بھی تھیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلتی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک سٹال پہ جا کر کھڑی ہو گئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتی۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گلی کے سرے پہ ایک بگی رکتی اسے دکھائی دی اور اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا اور حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی جس پہ گملے رکھے ہوئے تھے۔ گملے اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا اور اب وہ ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ اور پھر حیا خود کو ہی کوسنے لگی اور کہنے لگی، بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے اور میں ویسے ہی اس کے پیچھے پڑ گئی ہوں، پتہ نہیں کیوں اس کا تعاقب کیے جا رہی ہوں میں۔ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا اور جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں اب جا رہے تھے اور وہ بھی اسی ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا تو بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا، بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ بھی واپس چلی جائے گی۔ اب گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا سٹال لگا تھا اور وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے اس نے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا اور دور کھڑے جہان کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بھی بنا ہوا تھا اور مستعد گارڈ پہرے دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور یقیناً وہاں کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا اور جہان اسی طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جاتا جا رہا تھا اور گرینڈ کی عقبی طرف ہی۔ تبھی وہاں پہ کھڑی حیا سلیمان سے سیلز مین پوچھنے لگا کہ کیا چاہیے آپ کو، اور اس نے بھی فوراً کہا کہ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے۔ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو شاید ہی استنبول کے کرۂ ارض پر ملتا۔ اس کا تو یہی خیال تھا اور پھر دکاندار بھی تھوڑا سا حیران ہوا، سبز رنگ کا ٹیولپ، اور پھر کہنے لگا کہ جی مل جائے گا۔ اور تبھی حیا نے ایک دوسرا سوال جھاڑا کہ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں، جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ وہ شاید دکاندار کا دھیان بٹا رہی تھی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ جہان کو فالو کر سکے اور دیکھ سکے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو بھی کچھ دکھایا تھا، شاید اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا تھا، اور پھر نفی میں سر ہلا کر جواباً وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اور جو اس نے سوال پوچھا تو دکاندار سے وہ کام کر گیا اور دکاندار اسے تفصیلات بتانے لگا کہ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں، کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں بلا 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 بلا۔ دکاندار بڑے جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں سے واقعی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ پہ ڈال لیتی جہاں ابھی تک وہ کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ پلٹا تو حیا بھی سٹول پہ جا کر بیٹھ گئی اور میگزین اس نے اپنے چہرے کے سامنے کر دیا اور پھر سوچنے لگی کہ اب بس جہان چلا جائے نا تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔
اور تبھی کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا تو اس نے چونک کر دیکھا. جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں نا تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے. این اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا. اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو اس وقت حیا سلیمان پہ صادق اترتا اور وہ قدرے بوکھلا کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی, اوہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اور جواباً جہان نے بھی مسکراہٹ دبائے سوالیہ آئی برو اٹھائی. نہیں بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں. حیا سلیمان خود ہی خفت سے مسکرا دی. اور پھر جہان کہنے لگا, میں تو ایک کام سے آیا تھا, لیکن شاید تم میرے پیچھے ہے نا؟ وہ مسکرا کر تو بولا لیکن اس کے چہرہ ذرا ستایا ہوا لگ رہا تھا. نہیں, تمہارے پیچھے کیوں, میں بھی تو یہاں ایک کام سے ہی آئی تھی. وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی, البتہ دل ابھی تک یوں ہی دھک دھک کر رہا تھا. اچھا, واقعی؟ ہاں نا, میں اس علاقے پہ ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں ایکچولی. ہالی کی ایک جرنلسٹ دوست ہے نا, اس کے لیے. بہت دلچسپ ہے. اور جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا. اچھا, اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ کہاں گئی یہ نوٹ بک؟ یہی تو رکھی تھی میں نے. اس نے اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اور اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر اس نے جہان کو دیکھا اور جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا اور دکاندار نے قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا. میم, یہ آپ کا قلم, کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے اس سے پوچھا. جی کوشش کروں گی. اس نے بھی مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا اور جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا اور پھر وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی. اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کی حیا سلیمان نے اس سے کہ وہ کس سے ملنے آیا تھا, کیا مل لیا, کیا ہے کیا نہیں, اور جہان کیا جواب دے گا اس کی باتوں کا, اور جہان کو کیسے پتا چلا کہ حیا وہیں پہ موجود ہے. یہ سب جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں. آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.